बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। आज मंगल का दिन है, इमरान खान से फैमिली की मुलाकात, वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं हो सकी और इमरान खान मुसलसल कैद तन्हाई का शिकार हैं। अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया। अब जब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त ये खबरें सामने आ रही है कि वहाँ पे पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है। कारकुनान जो वहाँ अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है और साथ ज़ाहिर है आज मुलाकात नहीं करने दी और लीमा खान की तरफ से ये कहा गया कि मुलाकात नहीं करने दी जाएगी तो यहाँ से नहीं उठेंगे। इसी तरह बुशरा बीबी मुसलसल कैद तन्हाई का शिकार हैं और उनकी भी फैमिली लाहौर से आई थी, वो सारा कुछ गुजार करके वापस चली गई, उनका ज़रूरी सामान भी वापस भिजवा दिया गया है। तो ये एक तो शुरू में ज़रा अडयाला जेल की सूरत हाल डिस्कस करेंगे। लीमा खान ने वहाँ आज तफसीली गुफ्तगू भी की है और जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अपोजिशन की हिकमत अमली है, लाया अमल है, आज लाहौर में वकला का गुर में कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें ऊपर बात करेंगे। सिद्दीक खान साहब, अडयाला जेल के बाहर उन्होंने धरना दिया और लाठीचार्ज की वीडियोस इस वक्त भी सामने आ रही हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। तो इमरान खान मुसलसल कैद तन्हाई का शिकार हैं और जिस तरह का रद्द-ए-अमल, वैसे ये बात दुरुस्त है कि जो उनकी इस कैद तन्हाई में नहीं पता उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो जेल में किस हालत में है, कोई खबर सामने नहीं आ रही। तो पीटीआई की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, मैं तो मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, ठीक है, बस बंद है तो बंद है। देखें, पहली तो बात ये है कि आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त अडयाला के बाहर बहुत शदीद जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। और जब ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त तक नई अपडेट्स आ चुकी होंगी। ये भी हो सकता है कि अलीमा खानम साहिबा को और इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की बहनों को दोबारा यहाँ से गिरफ्तार किया जाए और किसी बहराने में जाके और उनको उतार दिया जाए गाड़ियों से। ये भी हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हो जाएं कि इमरान खान साहब की बहनें वैसे ही वहाँ से जाने पे मजबूर हो जाएं, तो कोई भी नई डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन असल में आज हुआ क्या है? आज ये हुआ ये है कि आज इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि हम हर बार इसलिए भाई से मुलाकात की बगैर, पहली बात उन्होंने बड़े कंसर्न का इजहार किया कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब किस हालत में है किसी को नहीं पता, उनकी तबीयत कैसी है किसी को नहीं पता, उनको किस तरह से खुदा न खास्ता टार्चर किया जा रहा है किसी को नहीं पता, उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया गया है किसी को नहीं पता। देखें, मुकम्मल तौर पे आइसोलेट किसी को कर देना ये बहुत ही ज़्यादा अज़ियतनाक एक चीज़ होती है। ज़रा आप इमेजिन करें ना कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं या हमारे सुनने वाले जो अपने अपने कहीं घरों में बैठे हैं, अगर अगर अभी उन्हें कहा जाए, किसी को कहा जाए कि आप जहाँ पर मौजूद हैं इस कमरे से आप बाहर नहीं जा सकते, अटैच वॉशरूम भी है, हीटर या एसी भी लगा हुआ है और खाना भी आपको मिलता रहेगा और बस आपने इस कमरे से नहीं निकलना और मोबाइल भी आपके पास नहीं होगा, आपने इस कमरे से नहीं निकलना। तो इमेजिन करें कि आप फील करें ना कि किस तरह से होगी ये कैद तन्हाई और आपको किसी से बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो इमेजिन करें कि साइकोलॉजिकल आप कितनी अज़ियत से और तकलीफ से गुजरेंगे। तो इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। बुशरा बीवी साहिबा की फैमिली को 1 माह से नहीं मिलने दिया जा रहा। आज उनका जो घर से सामान उनकी फैमिली लेकर गई थी वो भी वसूल नहीं किया गया। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? खौफ किस बात का है? खौफ इस बात का है और मुझे तो मैं तो अब इस हवाले से बड़ा मुझे क्लियर है कि इमरान खान मुझे लगता है कि कॉल देने का फैसला कर चुके हैं। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि बगिंग डिवाइसेस जो है ना वो अंदर लगी हुई हैं। तो इमरान खान साहब ने पहले भी एक जो बगिंग डिवाइसेस जिन्होंने लगाई हुई हैं तो उनके सोर्सेस से खबर आई थी कि इमरान खान जो हैं वो 12 नवंबर की कॉल दे सकते हैं। इमरान खान ने नहीं दी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को बाहर से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ से पैगाम भिजवाया गया कि आपने अभी कॉल देने में जल्दी नहीं करनी। हम एक मोमेंटम बना रहे हैं ताकि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें, सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले ना निकलें, बल्कि हम आम पाकिस्तानी को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि ये मसला इमरान खान की ज़ात का नहीं है, ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है, ये मसला आपका है, ये किसानों का है, ये ताजरों का है, ये तलबा का है, यूथ का है, ये बेरोज़गार लोगों का है, ये गुर्बत के शिकार लोगों का है, ये ख़वातीन का है, ये बुज़ुर्गों का है, ये बच्चों का है, ये आने वाली नस्लों का है, ये पाकिस्तान और मादरे वतन का मामला है। तो हमें एक मोमेंटम बनाने दें, फिर कॉल देंगे। लेकिन जो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इस हवाले से शाहिद खट्टक ने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप बुज़दिल थे इसीलिए आपने 27वीं आईनी तरमीम करवाई और हमें ये लगा कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने सब कुछ हासिल कर लिया और आपने सारे ओहदे भी ले लिए, तायात मरात भी ले ली, तायात इस्तिस्ना भी ले लिया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो चलिए आप दलेर बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने आज भी इमरान खान से जो उनकी बहनों की मुलाकात आप नहीं करवा रहे, तो ये आपकी बुज़दिली का सबूत है। बिल्कुल। और अब ये चीज़ तो साबित हो गई ना कि ये जो 27वीं यानी तरमीम है ये खौफ में की गई है, इमरान खान के खौफ में की गई है और 27वीं यानी तरमीम के बाद भी ये सिस्टम इतना ज़्यादा सॉरी
اتنا زیادہ خوف کا شکار ہے عمران خان سے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور خوف کی میرا خیال ہے وجہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے کال دینی، اس لیے ان کی بہنوں سے ان کو نہیں ملوایا جا رہا. دیکھیں آج ان کی بہنوں نے کیا کیا. آج عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ کیا، علیمہ خانم صاحب نے بتایا کہ جب بھی یہ ہمارے کچھ کارکنان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں اگر آپ یہاں سے چلی جائیں. تو ہمیں اپنے کارکنان کی رہائی کی خاطر، عمران خان کے کارکنان کی رہائی کی خاطر ہمیں یہاں سے جانا پڑتا ہے. لیکن آج انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ آپ سب چلے جائیں، ہم یہاں پر بیٹھیے. تو ہم آج اس بات پہ نہیں بلیک میل ہونا چاہتی کہ کیونکہ کارکن گرفتار ہو گئے ہیں تو ہم جائیں گی تو کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، تو ہم بیٹھیے. تو کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج ہم کسی صورت نہیں اٹھیں گی، تو اسی لیے جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ یہ اب لاٹھی چارج اس وقت کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سے کارکن اس وقت تک گرفتار ہو چکے ہوں گے، جس طرح کے مناظر کچھ آئے ہیں وہاں سے ویڈیوز آئی ہیں. بہت سے کارکن زخمی بھی ہو چکے ہوں گے، کچھ کو اٹھا کے اور غائب بھی کر دیا جائے گا، اور علیمہ خانم صاحب وغیرہ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور گرفتار کر کے کہیں جا کے رہا بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کی گرفتاری مکمل طور پہ بھی کی جا سکتی ہے. بہت بڑی تعداد میں فورس سے بیسیکلی پیغام دے رہے ہیں کہ آئندہ لوگ شاید نہ آئیں یہاں پہ. بالکل، یہ تشدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں نا اب گولی چلنا بھی نیو نارمل ہو چکا ہے. ڈی چوک میں آپ نے دیکھا، منیت میں آپ نے دیکھا، ابھی ٹی ایل پی کے ایک ورکر کو فیصل آباد میں جس طرح سے اس کو پولیس مقابلے میں ان کو شہید کیا گیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ خوف لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر تو خوف ہے بھی. لیکن دوسری طرف علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسین چکزئی صاحب، علیمہ خانم صاحبہ، یہ سب لوگوں کے خوف کو بھی دور کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویسے بھی تو آپ لوگ خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، غربت کا شکار ہیں، اذیت اور تکلیف میں ہیں، تو ایک ہی بار ہم سب نکل کے کیوں نہیں اس نظام کو گرا دیتے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، میں لیٹسٹ اپڈیٹس بھی دیکھ لیتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ بگنگ ڈیوائسز والوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ کال دے سکتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کوئی سخت جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. میں ایک اصل مختلف اکاؤنٹس ہیں جن سے آ رہا ہوتا ہے. جی یہ کچھ اپڈیٹس ہیں، اگر آپ جانتے ہیں تو جی میں سر. شیئر کر دیتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان احتجاجی دھرنے کے ساتھ موجود تھیں. اسی دوران شاید خٹک پر کوئی چیز پھینکی گئی تو فضا میں تصادم بڑک اٹھا. پولیس نے کارکنوں پر سنگین جبر ڈھایا، جس سے کئی رفقا گر پڑے اور علیمہ خان صاحبہ بھی زمین پر گری ہے. اچھا، پھر حیدر سعید نے کہا ہے کہ جس روڈ پر علیمہ پر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر پانی چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی وہاں پہ گیلے ہوئے. مختلف یعنی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو وہاں سے ڈسپرس کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ کارکنان بھی وہاں پہ موجود ہیں جو اس وقت کی جو صورتحال ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں، مناظر آ رہے ہیں، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ آج کل ہر چیز کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر نا ساری چیزیں اسلام اور قرآن کے مطابق ہو رہی ہیں. کیا اسلام جو ہے وہ کسی کی باپردہ بیوی کے خلاف جھوٹے الزامات اور تہمت لگانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا دین قیدیوں کے ساتھ اسی سلوک کا حکم دیتا ہے جس طرح کا سلوک بشریٰ بی بی اور عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ آج عمران خان صاحب کو میرے خیال 800 اور کوئی 26 دن شاید ہو گئے ہیں. ابھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا. اور اسی طرح سے جو عمران خان کے جانثاران ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، میاں محمود رشید صاحب ہوں، یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہوں، ان کو آج جو ہے الحمدللہ ان کو جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہوئے کوئی الحمدللہ ان کو جو ہے گرفتار ہوئے 950 دن ہو گئے. آج عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے 800 اور تقریباً 26 دن، اور عمران خان صاحب کے جانثاران کو گرفتار ہوئے تقریباً 950 دن جو ہے وہ ہو چکے ہیں. آج بھی اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت کا کیس تھا، ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. کل یا پرسوں شاہ بن قریشی صاحب کی ضمانت کا کیس تھا، وہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. حامد رضا صاحب جو گرفتاری دینے کے لیے خود ہی جا رہے تھے، ان کو راستے سے گرفتار کیا گیا. ان کا ہائی کورٹ میں ان کا کیس لگا، لیکن ہائی کورٹ میں جب ان کا کیس لگا تو ان کا جو وہ جو جج صاحب جو تھے بینچ میں شامل، انہوں نے ریکیوز کر لیا کہ میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اب ملاقات ان کی فیملی کی نہیں کروائی جا رہی، ان کو میڈیسن نہیں دینے دی جا رہی، اور اسی طرح سے ان کی جو مین اپیل ہے وہ بھی نہیں لگائی جا رہی. سنم جاوید ہوں یا فلک جاوید ہوں،
ان کی ضمانت کی درخواستیں اور اپیلیں جو یہ ہے نہیں سب لگائی چیزیں جائیں. عدالتوں سے ہونی ہے. عدالتیں تو اب بالکل جو پہلے تھوڑا بہت تھا ایک رمق تھی کہ شاید کوئی انصاف مل سکتا ہے, اس کی تو بالکل امید ختم ہو چکی ہے نا. تو اب عمران خان کی جیسی درخواست ضمانت ہے اس کو بھی تقریباً 9 مہینے اب ہو چکے ہیں ان کیس کا فیصلہ آئے ہوئے, ان کی نئی ضمانت کا کیس لگ رہا. تو عدالتوں کی تو کوئی قصور نہیں ہے نا. بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے, اور جو بات اس وقت علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان اچک سے ہی کر رہے ہیں, اور بیسیکلی لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی خطرے کی بات ہے, یہ کتنا خوفناک ہے جو حکومت نے اس وقت کر دیا ہے, جو نظام جو آگے آ رہا ہے. کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے ابھی 26ویں 27ویں پھر 28ویں پھر 29ویں, اور آہستہ 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 کرتے کرتے پاکستان میں سیاست تب ویسے ہی کارنر کر دی جائے گی, دیوار کے ساتھ لگا دی جائے گی, اور ایک نئے ماڈل کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. سعودی اور جو صحافی ہیں, ٹاؤٹس ہیں, خاص طور پہ جو اعلیٰ درجے کے ٹاؤٹس ان کو کہا جاتا ہے, سہیل وڑائچ صاحب, انصار عباسی صاحب, وہ اب سعودی عرب کی, چائنا کی, نارتھ کوریا کی مثالیں دیتے ہوئے, یعنی جمہوریت بالکل ختم ہو جائے, پاکستان میں صرف 1 یونٹ سسٹم آ جائے جس کے اندر نہ سیاسی جماعتیں ہوں, نہ آزاد میڈیا ہو, نہ عدلیہ ہو, اور اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو جتنی بھی لوگ ہیں جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں, جو کہ بدقسمتی کے سب بات بہت کم رہ گئی ہیں, 2 بڑی جماعتیں تو اس نظام کے ساتھ مل چکی ہیں, اور وہ بالکل بے بس ہیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. لیکن وہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں بیسیکلی لوگوں کو کہ پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے, جس کے اوپر پاکستان کی بنیاد قائم ہے, یہ 4 صوبوں کو ایک جگہ اکٹھے کیا ہوا ہے, وہ آئین جس میں پاور کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کے اندر 3 ستون ہیں, وہ ستون ختم کر کے صرف ایک جگہ پاور رکھی جا رہی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ اچیو کیا جا رہا ہے. لیکن لوگوں کو ویسے اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو تحریک تحفظ پاکستان نے جمعے کو کال دی تھی, کوئی نکلا ہی نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بات نا اب لوگ نا روٹین کی شاید کالز پہ اس طرح سے نہ نکلیں جتنا ظاہر ہے خوف ہے, لیکن ایک چیز طے ہے کہ جب فائنل کال آئے گی تو لوگ نکلیں گے. جس طرح سے ماحول بنتا جا رہا ہے, عمران خان کی کال آئے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے 27ویں ترمیم کے بعد کہ یہ حکومت, یہ نظام جو کچھ کر رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے, وہ ججز کے خلاف, کچھ ججز کے خلاف نہیں ہے. یہ نظام جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے, آنے والی نسلوں کے خلاف ہے, جس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو میں ابھی اپڈیٹس دیکھ رہا تھا ان کے مطابق تو بہت زیادہ وہاں پہ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے, بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے لوگوں کو, لیکن ابھی تک وہاں پہ علیمہ خانم جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن دوبارہ بار بار یہ ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ کسی بھی لمحے یہ خبر آ جائے گی کہ علیمہ خانم صاحبہ اور باقی کارکنان کو یا تو گرفتار کر لیا جائے گا, یا ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا جائے گا, یا ان کو گرفتار کر کے کہیں بحرانے میں جا کے اور گاڑی سے اتار دیا جائے گا. تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں رضوان بھائی, معاملہ کہیں اور جا رہا ہے. دیکھیں پہلے جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں نا, اس کے اوپر کیا تھا, 26ویں ترمیم کے اوپر کیا تھا, یہ تھا کہ یہ جی عمران خان کو اب رہائی نہیں ملے گی. اس کا کرکس یہ تھا. جب 26 نومبر ہوا یا مرید کے ہوا تو یہ بات ہوئی کہ گولی چلائی گئی, لیکن گولی چلنا اب نیو نارمل ہے پاکستان میں. اور احتجاج اب اس طرح کا شاید نہ ہو سکے کیونکہ ان کو گولیاں ماری جائیں گی. اچھا, میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گولی چلی تو اس کے بھی ماضی کی جسٹیفیکیشنز تو نہیں, یعنی اس کی پہلے روایات موجود ہیں, ماڈل ٹاؤن ہے اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں. دنیا بھر میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس طرح سے کہ جہاں بھی جابر ظالم اور اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں تو وہ گولی مار دیتے ہیں. یہ اس کی روایات موجود ہیں. حسینہ واجد نے بھی ماری تھی جس میں ان کو پھانسی ہو گئی. بالکل. اچھا, تو یہ روایات موجود ہیں, یا عدالتوں کو یرغمال بنانے والی روایات موجود ہیں. لیکن 27ویں ترمیم میں ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کی اسلامی دنیا میں مثال موجود نہیں ہے, اس لیے بہت ڈینجرس ہے. وہ کیا ہے کہ تا حیات استثناء. دیکھیں آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے, خاص طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو پورے ملک کے علماء سے کہا ہے, خطیب حضرات سے کہا ہے, مولویوں سے کہا ہے کہ آپ جب جمعے کا خطبہ دیں, جمعے کو خطاب کریں, اور کروڑوں لوگ جمعے کے خطاب سننے جاتے ہیں, انہوں نے کہا لوگوں کو بتائیں کہ یہ غیر شرعی کام ہوا ہے, یہ اسلام کے خلاف کام ہوا ہے, یہ غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. دیکھیں یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اس سے پہلے پچھلے 3.5 سال میں یہ نظام جو کچھ کرتا رہا ہے وہ یہ تو تھا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جو آپ کر رہے ہیں, قانونی اجازت نہیں دیتا, لیکن 3.5 سال میں کوئی ایک اس نظام کا عمل نہیں ہے جس کو کسی نے شرک کہا ہو, جس کو کفر کہا ہو, جس کو اسلام اور قرآن مجید سے بغاوت کہا ہو, سنت سے بغاوت کہا ہو. اس ترمیم کے اوپر اس کو کیٹیگوریکل کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے, یہ اسلام سے بغاوت ہے, یہ قرآن مجید سے بغاوت ہے, اور یہ بہت ڈینجرس ایک چیز ہے. اور ظاہر انہوں نے کی ہے نا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ترمیم کو بہت دن ہو گئے ہیں, ہمیں علامہ طاہر اشرفی آگے بتا دے کہ یار اسلام کی تاریخ میں ان شخصیات کو پہلے تا حیات استثناء دیا گیا ہے.
آج انہوں نے محمود حسن اچغئی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح یہ اعلان کرتا ہے، انہوں نے مفہوم بیان کیا کہ میں رب ہوں، میں کسی کو جواب نہیں دوں، لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب مجھے جواب دیں، تمام انسان مجھے جواب دیں، سب قابل احتساب ہیں۔ اور محمود حسن اچغئی صاحب نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی رسول پیغمبر جو ہے اس کو تحت استثناء نہیں تھا، تو آپ نے وہ چیز کر دی ہے جو اللہ کی صفت ہے، وہ آپ نے اپنے ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز نا بہت ڈینجرس ہے، یہ اس کو دیکھیں، ٹاؤٹس جو ہے نا، جو گھٹیا اور نیچ اور مکروہ اور گندے قسم کے جو لوگ ہیں، یہ ٹاؤٹس ہر چیز کیا کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ ٹاؤٹ صحافیوں کے اندر ہوں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہوں، یا مولویوں میں ٹاؤٹ ہوں، جو گھٹیا اور مکروہ اور بدبودار لوگ ہیں، جو قابل نفرت لوگ ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی، ان میں سے بھی کوئی آ کے اور اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، بتا نہیں رہا کہ بھائی یہ جو چیز ہے اس کی کیا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی روایات کیا ہیں، اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک بھی ٹاؤٹ گھٹیا مولوی جو ہے، مکروہ کردار، جن کی شکلیں دیکھ کے لوگوں کو ان سے نفرت ہے، جن کی شکلیں لوگ نہیں دیکھ سکتے، ان مولویوں میں سے بھی کسی مولوی نے اب تک آ کے اس کی وضاحت نہیں کی۔ تو جو قرآن و حدیث کے حوالے دے دے کے اور چند شخصیات کی شان بیان کرتے ہیں، ان میں سے کوئی آئے نا ان مولویوں میں سے، میں تو کہہ رہا ہوں۔ اور اس پہ بھی خیر کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ذرا ذرا اسی بات کو کفر اور اسلام کی جنگ بیان کر کے اور لوگوں کو مشتعل کر دیتے ہیں اور آگ لگانے کی بات کر دیتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان بھی مکمل طور پر خاموش ہیں استثناء والی بات پہ۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جی مولانا صاحب کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ میں ان کی جماعت کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جب یہ مبارک ثانی کیس تھا سپریم کورٹ میں، اس وقت جو انہوں نے تقریریں کی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی حالانکہ کوئی اس کے مقابلے میں وہ معاملہ اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ تھا کہ ایک عدالتی فیصلے کی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے نا، اس میں اس عدالتی فیصلے میں یہ تھا کہ اس عدالتی فیصلے پہ یہ بات پتہ تھی کہ یہ اگر برقرار بھی رہتا ہے تو اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہونا، کوئی استثناء ان لوگوں کو نہیں ہوگا جن کے حق میں قاضی فائز سے فیصلہ دینے کی کوشش کرے۔ لیکن آپ نے دیکھا تھا مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کتنی، سپریم کورٹ کو تو چھوڑیں، جو انہوں نے تقریریں کر دی تھی، آگ لگانے کی بات کر دی تھی، ملک کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ جو استثناء والی بات ہے، اس کو مشیر عالم صاحب کہہ رہے ہیں شرک ہے، علامہ راج ناصر عباس کہہ رہے ہیں، محمود حسن اچغئی کہہ رہے ہیں، یعنی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں، جاوید غامدی کہہ رہے ہیں، طارق مسعود کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو کہتے ہیں مجھ سے بڑا دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان نے نہ اس دایت استثناء والے پہ کوئی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، نہ مرید کے اوپر انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا، اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ میں صرف دیوبندیوں کا نہیں ہوں، میں تو سارے مسالک کا جو ہے نا وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں تو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ اگر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ نے مرید کے اوپر کیا بات کی ہے؟ آپ نے اس لیے بات نہیں کی اس طرح سے کہ وہ بریلوی ہیں، پھر آپ مانے نا کہ آپ ایک سکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک سکول آف تھاٹ کے بھی چند لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں مانتے۔ آپ کیفی میں دیکھ لیں، ڈیل ہے نا آپ کی، پس پردہ آپ کی ڈیل ہے، یا آپ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے، یا آپ کی کوئی فائلیں ان کے پاس، آپ کی کوئی چیزیں ہیں ان کے پاس، یا آپ خوف زدہ ہیں۔ نہ آپ نے مرید کے پہ سٹینڈ لیا، نہ آپ نے 27 ترمیم پہ سٹینڈ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کے پی کے میں سے آپ کا نام لینے والے مٹتے جا رہے ہیں لوگ۔ اب آپ تو گئے ہیں کے پی کے، آپ اور میں اکٹھے تھے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم جے یو ایف میں تھے پہلے، اب ہم لوگوں نے اسی موقف کی وجہ سے ان کے مدارس میں جن لوگوں کے بچے پڑھ رہے تھے، وہ لوگوں نے بتایا ہم نے بچے نکلوا لیے، ہم چندہ نہیں دیتے ان کی۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت قبائلی علاقوں میں ان کی جماعت کے زیر انتظام جو مساجد اور مدارس ہیں، لوگوں نے ان کو چندہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ مولانا ڈیل کر چکے ہیں، کمپرومائز ہیں۔ بھائی آپ مجھے بتائیں نا، مولانا صاحب کا شکوہ کیا ہوتا ہے، یا ان کے جو حامی ہیں لالا فہیم اختر جیسے، وہ کہتے ہیں جی یہ نا تحریک تحفظ عین پاکستان ان کو ساتھ نہیں ملانا چاہتے۔ یار آپ چھوڑ دیں تحریک تحفظ عین پاکستان، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بھی کمپرومائز ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مولانا کی بات مان لیتے ہیں، یا آپ ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، یا ان کے پیچھے یا وہ آپ کو چلانا نہیں چاہتے، ساری باتیں مان لیتے ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں 19 ماہ میں انہوں نے کس ایشو کے اوپر حکومت کو ٹف ٹائم دیا، مجھے جواب دے دیں۔ اور پھر ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے نا یار دیکھیں، اس میں تو میں کہتا ہوں جو سیف الدین ہے نا، وہ ڈی جی خان والا، اس سے زیادہ سخت ٹک ٹاک کون بناتا ہے، اس سے زیادہ سخت بیانات کون دیتا ہے؟ ایک بندے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی نا، آپ کہتے ہیں یار اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، مولانا کے اندر کیپیسٹی بھی ہے، ان کے پاس جتنے مدرسے ہیں، جتنی طاقت ہے، جتنا مذہبی ان کے پاس لوگ ہیں، ان سے نہیں ٹکرا سکتی حکومت۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، یا وہ کوئی کسی مصلحت کا شکار ہیں، کسی خوف کا شکار نون لیگ ہیں؟ والے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم دور میں جو ان کے پاس وزارتیں تھیں نا، رانا سنولا نے تو ٹی وی پہ کہا تھا کہ انہوں نے ہر دن ایسے مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے لوٹا ہے جیسے یہ آخری دن۔ ان کے بیٹے کے اوپر بھی کافی چیزیں ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں کے اوپر بھی بڑی چیزیں ہیں،
اور اس لیے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز نظر آتے ہیں اور اس نظام کو ٹف ٹائم نہیں دیتے. صحیح ہے. چلیں جی لیٹ سی جو بھی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کون کھڑا ہے اور کون لیٹ گیا ہے, یا کون کمپرومائز ہے, کون مصلحت کا شکار ہے. بٹ اگین بات یہی ہے کہ یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے, لوگوں کے بچوں کا, لوگوں کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. اور یہی ہے کہ عمران خان کھڑے ہیں, باقی اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا. جو آپ مزید اپڈیٹس آئیں گے ڈیالہ جیل سے, ظاہر ہے اس وقت وہاں ڈیولپنگ سچویشن ہے, وہ آپ سے شیئر کریں گے. فی الحال ہمیں خلاف ہے 26 یعنی ترمیم بھی عمران خان کے خلاف نہیں تھی, پاکستان کے خلاف تھی. جب عدلیہ کمزور ہوگی پاکستان کمزور ہوگا. جب عدلیہ ختم ہو جائے گی اکانومی بیٹھ جائے گی, اکانومی بیٹھے گی لوگوں کا روزگار بند ہوگا. اب آپ دیکھ لیں نا کہ 10 میڈیسن کمپنیاں یہاں سے چلی گئی ہیں. اب ان میڈیسن کمپنیوں میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے چلی گئی ہیں. عمران خان کے دور میں کیا تھا؟ ٹیکسٹائل انڈسٹریز 24 گھنٹے چل رہی تھیں. عمران خان کے دور میں امن تھا, دہشت گردی نہیں تھی, ڈرون حملے نہیں تھے, قتل و غارت گری نہیں تھی, اور احساس پروگرام تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی, چیزیں چل پڑی تھیں. اور ان کی جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھیں, ہر چیز میں دیکھیں ملک آگے بڑھ رہا تھا. لیکن پھر 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کے آج کے دن تک آپ ملک کو یعنی یہ تو ہم نے باقی تو ہم نے تاریخ میں سنا ہے نا کہ فلانا آیا تھا, اس نے ملک کو ایسے برباد کیا تھا, فلانے نے ملک کو ایسے تباہ کیا تھا. یہ تو ہم سب نے پچھلے 3-3.5 سال میں اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا ہے نا. یعنی اس وقت جتنے لوگ آپ میں سے سن رہے ہوں گے وہ سارے یعنی 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے نا. تو جو 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں انہوں نے تو یعنی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ پچھلے 3-3.5 سال دیکھے نا. ہم پہلے تاریخ کی باتیں سنتے تھے, یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے تباہ کیا. دیکھیں میں جب کے پی جاتا ہوں, جب میں جی بی گیا ہوں, اسکردو گیا ہوں, جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں اے جے کے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کون سی ایسی نعمت ہے جسے عطا نہیں کیا. پاکستان کے اندر آپ موسم دیکھ لیں, ہر قسم کا موسم موجود ہے, ہر طرح کی فصل موجود ہے, دریا موجود ہے, پہاڑ موجود ہے, سمندر موجود ہے, صحرا موجود ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کر رکھی ہے. پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے, پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو عروج اور ترقی ملے. اگر ہمارے ملک میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ ہے سنسیئر حکمران, اور وہ ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, ان کے اندر یہ کہ پاکستان کہ عوام کی مرضی کے ہم فیصلے کریں, پاکستان کے لوگ پاکستان کا فیصلہ کریں. یہاں پہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, میں شفقت ایاز کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ جو اے جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ٹھیک کہا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ آزاد کشمیر کے فیصلے بھی اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو, تم لوگ ایک کے پی کے بھی فیصلے اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو. کے پی کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا, کے پی کی اسمبلی کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہاں پہ کے پی میں کیا کون سا قانون نافذ ہوگا, امن کیسے آئے گا, دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا. یا تو آپ کہیں نا کہ سہیل آفریدی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہو, کہہ رہا ہو کہ نہیں ٹی ٹی پی سے جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے, باقی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے. وہ ان سے زیادہ امن کون چاہتا ہے؟ کیا مجھے بتائیں, پنجاب کے اندر جو اس وقت آپ فیسلٹیز دیکھتے ہیں, جو سہولیات دیکھتے ہیں, جو سڑکیں دیکھتے ہیں, کیا کے پی کے لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے علاقوں میں بھی ایسی سڑکیں ہوں, ایسی ان کے علاقوں میں بھی خوشحالی ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے, پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعظم اور فیصلہ ساز ہیں, انہوں نے افغان پالیسی ڈیسائیڈ کی, اس کا بیک لائٹ سارے کا سارا کے پی میں آیا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ترقی نہیں چاہتے, ان کا استحصال ہوا, ان کے اوپر ظلم ہوا, ان کی جانیں گئیں. کس کی وجہ سے؟ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے نے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نے فیصلے کیے. اسلام آباد اور پنجاب کے سے تعلق رکھنے والوں نے فیصلے کیے افغانستان کی پالیسی کے, اس کا بیک لیش کے پی میں آیا, اور کے پی وسائل میں, ترقی میں, تعلیم میں وہ بہت پیچھے چلا گیا. وہاں ظاہر ہے تعلیمی اداروں کی کمی ہے, وہاں یونیورسٹیز کی کمی ہے. وہاں پہ اس وقت دیکھیں سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں, 3000 ارب روپے وفاق نے دینا ہے کے پی کو. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پی والے کہ آپ ادھر سے آپ نے آٹا روک دیا ہے, یہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہے پنجاب میں اس سے ڈبل ہے کے پی میں. تو اب آپ مجھے بتائیں کل کو اگر وہ وہاں سے بجلی روک دیتے ہیں, جو وہاں سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ روک دیتے ہیں, پھر وہاں سے جو گیس آ رہی ہے وہ روک دیتے ہیں, پھر تو یہ تو حکومت جو ہے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے, ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں کنونس ہوں. آپ دیکھتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں تم بڑی امید کی بات کرتے ہو, میں امید کی بات بالکل میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے امید کی بات کرتا ہوں. مجھے اللہ سے پورا, اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے. اور امید کیا ہے, ہر ویڈیو میں کہتا ہوں امید یہ ہے کہ ہم
دیر گئے ہیں، افغانستان کے بارڈر کے قریب گئے ہیں، ہم دریائے سندھ کے کنارے پہ گئے ہیں جہاں پہ موبائل سگنلز بھی کسی ٹیلے پہ آتے ہیں، ہم تورخم بارڈر کے قریب گئے ہیں، ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں جو وہاں پہ ریلیز تحریک انصاف کی یوتھ ونگ نے کی، وہاں سے جو تقریریں سامنے آئیں، جو نعرے سامنے آئے، مطلب آپ پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ سکردو چلے جائیں، آپ جی بی چلے جائیں، آپ کسی پاکستان کے کونے میں چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ابھی اس طرح سے بجلی بھی نہیں ہے، اس طرح سے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، ان علاقوں میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں، ہر جگہ پہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر ایک شعور ہے نا، اور پھر لوگوں کا اس نظام کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اس نظام سے نفرت کرنا، اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنا، اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنا، یہ امید ہے۔ اور اب 27 یعنی ترمیم کے بعد جو پاکستان کے لوگوں کے اندر بحث چل رہی ہے کہ یہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جو اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت کون ہو سکتی ہے، ان کا سب سے مطلب پیارا نبی رسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی تاحیات استثناء، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دے دوں، ان کی شان ایسی تھی کہ ظاہر ہے وہ گناہوں سے پاک تھے اور وہ رحمت للعالمین تھے، اور ان سب انسانوں میں سب سے اوپر درجہ ہے ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو تاحیات استثناء دیتا ہوں، آپ جائیں اور آپ جو مرضی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ عبادت انہوں نے کی، انہوں نے بہت سی انہوں نے ہر وہ چیز وہ کر کے دکھائی جو انہوں نے باقی انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک میسیج دیا کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تاحیات استثناء تو اپنے اس نبی کو بھی نہیں دیا جس کے لیے پوری کائنات بنا دی، تو وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں جس پہ جسٹس جناب مشیر عالم نے کہا کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ اللہ کی صفت ہے جو آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں کہ آپ کو تاحیات استثناء ہے، آپ جو مرضی کریں، کچھ بھی کریں، آپ کو تاحیات استثناء ہے۔ جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو حسینہ واجد کو پھانسی ہوئی ہے، پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، یہ ہوپ ہے، یہی ہوگا۔ حسینہ واجد نے کون سا ایسا عہدیدار ہے جو اپنی مرضی کا نہیں لگایا ہوا تھا؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے امین الدین خان اور جسٹس جائیہ خان اپنی نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی عدالت ہے جس میں اس نے حسن اظہر رضوی، علی باقر نجفی، عامر فاروق، جسٹس روزی، جسٹس کے آغا، جسٹس ارشد، کون سی عدالت ہے جس میں اس طرح کے اس نے جج نہیں بٹھائے ہوئے تھے؟ کون سی اس نے آئینی ترمیم نہیں کی ہوئی تھی؟ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری یہاں سے کم تھی، انسرٹینٹی یہاں سے کم تھی، غربت یہاں سے کم تھی، یہاں تو ہر چیز بنگلہ دیش سے بہت آگے۔ وہ ایک فرق ہے کہ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم خودکشیاں کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہمارے بچے بھی خودکشیاں کریں گے، ہمارے بچے بھی بھیک مانگیں گے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ نکل آئے، کچھ لوگوں کی جانیں قربان ہو گئیں، اور اس کے بعد آج بنگلہ دیش کے حالات بدل گئے۔ آج وہاں پہ جو گولی چلانے والی تھی اور اس کو گولی چلانے پہ سزائے موت ہوئی ہے کہ اس نے ثانیہ مرید کے ٹائپ واقعات کیے، اس نے ثانیہ 26 نومبر جیسے واقعات کیے، تو اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو دیکھیں، جب یہ بنگلہ دیش والا ہوا نا، جو حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا، پھر ایک نیپال والا معاملہ ہوا تھا، سری لنکا والا ہوا تھا، پاکستان کے ٹی وی چینلز کو یہ احکامات ہے کہ خبردار وہاں کی کوئی ویڈیو نہیں چلانی، خبردار ان کو ڈسکس نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ تاکہ پاکستان کی یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج نہ جائے کہ یار یہ تو اسٹوڈنٹس اگر وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں سے اسٹوڈنٹ الٹ سکتے ہیں۔ یوتھ یہاں کی ڈسکس کرے کہ ہم بھی اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں جو حکومت پاکستان کو کمزور کرنے والی آئینی ترامیم کر رہی ہے، جو پاکستان کو کمزور کرنے والے کام کر رہی ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ غربت کے شکار ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، بلڈ پریشر، دل کے امراض، ان بیماریوں کی میڈیسن عوام کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں، شدید مہنگی